बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन नबिय्यिना व सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान है मुअज़्ज़िन अव्वल, यानी इस्लाम के पहले मुअज़्ज़िन। इस्लाम के पहले मुअज़्ज़िन कौन थे? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु। आपका पूरा नाम है बिलाल बिन रबाह, और हज़रत बिलाल इस्लाम के आगाज़ में ही मुसलमान हो गए, और मुसलमान होने पर आपको अज़ियतें दी गईं। आप एक ग़ुलाम थे, हबशी ग़ुलाम, सियाह फाम थे, और कुरैश के एक सरदार उमैया बिन खलफ़ के ग़ुलाम थे। और उमैया बिन खलफ़ जो है वो हज़रत बिलाल को अज़ियतें देता था। मक्का में गरम रेत पर लिटाकर आपके जिस्म पर एक बहुत बड़ा पत्थर रख देता था और मारता था कि इस्लाम से फिर जाएं। और वो मुसलसल एक ही लफ्ज़ कहते थे, अहदुन अहद, कि अल्लाह अकेला है, यकता है, उसका कोई सानी नहीं है। यानी तौहीद पर अपने आप को कारबंद रखते थे। तो इससे वो जो हज़रत बिलाल का आका था या मालिक था उमैया बिन खलफ़, और नाराज़ होता और चिढ़ता और मज़ीद मारता और अज़ियतें देता। यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हज़रत बिलाल को ख़रीदा, आज़ाद किया, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बिलाल को आज़ाद कर दिया है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु की शान में आयात नाजिल हुई जो सूरह वल्लैल के आखिर में हैं, वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, कि इस आग से उस शख्स को बचा लिया जाएगा जो निहायत परहेज़गार है, जो पाकीज़ा होने की खातिर अपना माल खर्च करता है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में आयात नाजिल हुई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़े हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु से यूँ फ़रमाया, हद्दिथनी बिअरजा अमलिन अमिलतहु फ़िल इस्लाम फ़इन्नी समिअतु दफ़्फ़न अलैका बैन यदै फ़िल जन्नह, कि इस्लाम कबूल करने के बाद वो अमल जो आप करते हैं, जिसके बारे में आपको अल्लाह से ये उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा अमल है और अल्लाह उसे कबूल करेगा, उस अमल का मुझे बताएं, क्योंकि जन्नत में मैंने आपके कदमों की चाप सुनी है, आपके चलने की आवाज़ सुनी है। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जवाब में कहा कि अल्लाह के रसूल, और तो कोई अमल मेरे जहन में नहीं है, लेकिन ये एक है कि जब भी मैंने वज़ू किया है तो हस्ब तौफ़ीक मैंने नमाज अदा की है। एक दफ़े हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु ने गुस्से में आके हज़रत बिलाल से यूँ कहा, यब्न सौदा, कि ए सियाह फाम औरत के बेटे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी और आपने हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु को तंबीह फरमाई। आपने फ़रमाया, इन्नका इम्रुउन फ़ीका जाहिलिया, कि ए अबू ज़र, आपके अंदर अभी तक ज़माना जाहिलियत की जो आदात हैं वो मौजूद हैं, यानी आपको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। और हज़रत बिलाल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल का दिफ़ा फ़रमाया और हज़रत अबू ज़र को तंबीह फ़रमाई। नाज़रीन, जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले आए, नमाज तो पहले फ़र्ज़ हो चुकी थी, मक्का में ही फ़र्ज़ हो चुकी थी, लेकिन ज़ाहिर है जब मदीना तशरीफ़ लाए और मस्जिद नबवी की तामीर भी हो गई, तो एक मसला खड़ा हुआ
کہ کس طرح لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے۔ تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم ایک جھنڈا بلند کریں اور لوگ جو ہی جھنڈا بلند ہوتے دیکھیں تو انہیں پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو وہ آ جائیں۔ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ہم اونچی آواز سے بگل بجائیں تاکہ لوگ سن لیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا کہ یہ یہودیوں کا کام ہے۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہم گھنٹیاں بجائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ناپسند فرمایا کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ بعض صحابہ نے یہ کہا کہ ہم اونچی آواز سے لوگوں کو بلانا شروع کر دیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آ جائیں۔ تو بلکہ چند نمازوں کے لیے ایسا ہوا کہ لوگوں کو بلایا گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، انہوں نے خواب دیکھا۔ وہ اپنا خواب خود بتاتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص جس نے سبز کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ میں ایک بگل ہے۔ تو میں اس سے کہتا ہوں کہ اے اللہ کے بندے، یہ بگل آپ مجھے بیچ دیں، کیونکہ ہم اس سے بجا کے نماز کا اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر عمل بتاتا ہوں، اور پھر اس شخص نے حضرت عبداللہ بن زید کو اذان کے الفاظ بتائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ پورا خواب جو ہے حضرت عبداللہ بن زید نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، انہوں نے بھی یہی خواب دیکھا تھا، انہوں نے بھی آ کے یہی خواب سنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ بن زید سے یوں کہا کہ آپ حضرت بلال کے پاس جائیں، ان کی آواز زیادہ خوبصورت ہے اور زیادہ اونچی ہے، انہیں یہ سارے الفاظ آپ سکھائیں تاکہ حضرت بلال اذان دیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسجد نبوی میں اذان دینا شروع کی۔ تو آپ پہلے مؤذن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں موجود رہے، آپ کے وصال تک حضرت بلال مسجد نبوی میں اذان دیتے رہے۔ بلکہ ایک دن ایک دلچسپ واقعہ ہوا کہ فجر کی نماز کے لیے حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کے لیے آئے، تو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ تو اذان میں حی علی الفلاح کے بعد حضرت بلال نے ایک جملے کا اضافہ کر دیا خود سے، الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی اذان میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ پسند فرمایا اور اسے اذان میں شامل فرمایا۔ تو تب سے یعنی ایک تو پوری اذان جو ہے ایک صحابی کا خواب، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو برقرار رکھا، اور دوسرا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا یہ کنٹریبیوشن ہے اذان میں کہ فجر کی اذان میں آپ نے جو جملہ اپنی طرف سے ادا فرمایا، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس جملے کو پسند فرمایا بلکہ اذان میں شامل فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک، جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن رہے۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب اذان دی اور جب یہاں پہنچے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو آپ اذان مکمل نہ کر پائے اور گر کے بے ہوش ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں، اور انہوں نے پھر حضرت ابوبکر صدیق سے اجازت چاہی کہ انہیں شام میں بھیج دیا جائے جہاد کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا کہ آپ مدینہ میں رہیں اور ہمارے لیے اذان دیں۔ تو حضرت بلال نے خلیفہ وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یوں کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ، کیا آپ نے مجھے اس لیے آزاد کیا تھا کہ میں آپ کی خدمت کروں، یا اللہ کے لیے آزاد کیا تھا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو اللہ کے لیے آزاد کیا تھا۔
تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا ہے تو پھر مجھے جانے دیں، میں جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو خلیفہ کی اجازت سے آپ شام کی طرف چلے گئے، وہاں رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ نے فلسطین کی فتح میں بھی شرکت کی، اور جب فلسطین فتح ہوا تو صحابہ کرام نے حضرت بلال سے درخواست کی کہ آپ اذان دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی منت کی تو حضرت بلال نے اذان دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا وہ صحابہ کے دلوں میں پھر سے تازہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ واپس ملک شام میں آ جاتے ہیں اور وہاں رہنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ ان سے فرماتے ہیں کہ اے بلال، تم نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، کیا تم مدینہ نہیں آؤ گے ہم سے ملنے؟ تو یہ آدھی رات کو یہ خواب دیکھتے ہیں اور بیدار ہو جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، تو اسی وقت وہ مدینہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب مدینہ پہنچتے ہیں تو وہ بھی آدھی رات کے بعد کا وقت ہے، تہجد کے وقت ہے۔ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں انہیں موجود پاتے ہیں، انہیں گلے سے لگاتے ہیں، انہیں پیار کرتے ہیں، کیونکہ ان کا بچپن تھا جب وہ مدینہ میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ تو حسنین رضی اللہ عنہما حضرت بلال سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اذان دیں فجر کی۔ وہ فجر کی اذان دیتے ہیں اور لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ حضرت بلال واپس آ گئے ہیں، اور جب وہ اذان دیتے ہیں تو روایت میں آتا ہے رجت المدینہ، کہ مدینہ ہل گیا اور لوگ جو ہیں روتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے، اور یہاں تک کہ خواتین بھی اپنے گھروں سے روتی ہوئی نکلیں، کیونکہ تمام صحابہ کرام کو، خواتین ہوں یا مرد ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا اور سب اکٹھے ہو گئے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ لوگ اتنا روئے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا نہیں روئے، یعنی ایک لگن تھی انہیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی اور آپ کا جو زمانہ تھا وہ انہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سے یاد آ گیا۔ تو ناظرین، یہ مؤذن اول تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جو کہ ایک حبشی غلام تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بھی انہیں پکارتے تھے یا سیدی کہہ کے بلاتے تھے کہ اے میرے آقا، اے میرے سردار۔ تو یہ وہ عزت ہے جو اسلام انسانوں کو دیتا ہے اور انہیں مساوات بخشتا ہے، وہ جو بھی ہو، وہ حبشہ کا غلام ہو یا وہ فارس سے آیا ہوا مہاجر ہو، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یا وہ قریش کا سردار ہو یا معاشرے کا کمزور ترین شخص ہو، تمام لوگوں کو اسلام ہمیں ایک صف میں کھڑا کر دیتا ہے اور برابری اور مساوات کا سبق دیتا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اپنا آئیڈیل اور رول ماڈل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد